अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नग़मी शिरीन है और मेरा ताल्लुक़ कनाडा उर्दू एसोसिएशन से है। इस साल के शुरू में हमने एक प्रोजेक्ट के आगाज़ का ऐलान किया था। आज मैं उसी सिलसिले में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। हमने इस प्रोजेक्ट का नाम फाइनलाइज़ कर लिया है। इस इंटरव्यू सीरीज़ का नाम है गोहरे नायाब। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमें आपकी दरख्वास्तें मौसूल होना शुरू हो गई हैं और हमने आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्वास्तों के मुताबिक इंटरव्यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। आपकी शमूलियत, पज़िराई और इस पुरजोश रद्द-ए-अमल का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ। जो बात आप सबको नहीं बताई वो ये थी कि इस प्रोजेक्ट की इंस्पिरेशन एक ख़ास शख्सियत है, जिन्हें मिलने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें और उनकी खिदमात को नुमायाँ करना बहुत अहम है। उस शख्सियत का नाम है जनाब मोहतरम मोहम्मद रफ़ीक। जो लोग रफ़ीक अंकल को नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा तारुफ करवाती चलूँ। रफ़ीक अंकल इंडिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। 1947 में जबकि वो 4 साल के थे वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान में वो डेरा गाजी खान मुल्तान में रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े। बैचलर्स और मास्टर्स बॉटनी में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और हायर एजुकेशन के लिए कनाडा चले आए 1969 में और यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि यूबीसी के नाम से जानी जाती है। यूबीसी में पीएसए पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन की बुनियाद रखी और उसके पहले सदर भी बने। बीसी गवर्नमेंट के साथ कई साल काम किया इकोलॉजिस्ट की हैसियत से और पढ़ाई के दौरान और उसके बाद भी कई किताबें भी पब्लिश की। उनमें से एक किताब अभी भी यूबीसी बॉटनी डिपार्टमेंट के करिकुलम में शामिल है। सुनामी की तहकीक में उनका बहुत नुमाया किरदार रहा है। कई मुल्कों में वो इस रिसर्च को प्रेजेंट करने जा चुके हैं। इस सारे कामों के दौरान उन्हें कम्युनिटी वर्क का काफ़ी शौक रहता था। कनाडा उर्दू एसोसिएशन की बुनियाद रखने वाले भी रफ़ीक अंकल ही थे। इकबाल के बहुत बड़े परस्तार थे और इकबाल एकेडमी की बुनियाद रखने में भी रफ़ीक अंकल का काफ़ी हाथ था। उर्दू का एक अखबार जो कि मेरेकल के नाम से जाना जाता है उसके एडिटर भी रह चुके हैं। इन सब कामों के अलावा वो हमेशा नए टैलेंट की तलाश में रहते थे और उन्हीं के ज़रिए हमारी कम्युनिटी के कई शोरा और उर्दू के मुसन्निफ़ीन ने भी जन्म लिया है। बदकिस्मती ये है कि रफ़ीक अंकल आज हम में नहीं रहे। वो इसी साल जनवरी 9 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले और हमारे दरमियान एक खला छोड़ गए। हमारी ये दिली ख्वाहिश थी कि गोहरे नायाब का आगाज़ रफ़ीक अंकल के इंटरव्यू से किया जाए, लेकिन वफ़ात से चंद अरसा पहले से ही वो काफ़ी बीमार रहने लगे थे और हमें मुनासिब नहीं लगा कि इस सूरत हाल में उनका इंटरव्यू लिया जाए। इसी इंतज़ार में कि वो सेहतयाब होते वक्त गुजर गया। लेकिन हमारी खुशी की इंतहा न थी जब चंद दिन पहले हमारी टीम के एक और मोहतरम मेंबर जनाब आमिर मुनीर साहब ने हमारे साथ रफ़ीक अंकल की एक और वीडियो शेयर की, जो कि उन्होंने 2016 में किसी और मकसद के लिए रिकॉर्ड की थी। आज हम गोहरे नायाब का आगाज़ उसी 4 साल पुरानी रिकॉर्ड की हुई वीडियो से करना चाहते हैं। आइए गोहरे नायाब की पहली किस्त देखते हैं। हमने इस वीडियो को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बल्कि उसी तरह बगैर किसी म्यूज़िक या किसी एडिटिंग के आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमें यकीन है कि ये वीडियो देखकर आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना कि हम सबको इसे देखने और आमिर मुनीर को इसे रिकॉर्ड करने में आया है। बहुत शुक्रिया।
رفیق صاحب آپ پلیز بتائیے گا کہ کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کی بنیاد کیسے اور کس طرح رکھی گئی اور اس میں کون لوگ انوالو تھے؟ عامر، کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کی بنیاد جو آفیشیلی ہے وہ 1997 میں اس کو رجسٹر کروایا گیا. ادھر دیکھیں گا. ہاں جی، ہاں اوکے. ایکچولی یو نو what I'll do I'll be here تاکہ پھر آپ میری طرف دیکھ ہاں سکیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیٹس اوکے. تو رفیق دوبارہ صاحب شروع کرو. بالکل رفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کی بنیاد کس طرح رکھی گئی اور کس طرح مطلب یہ ہم آرگنائزیشن کی شروعات کس طرح ہوئی اور اس میں کون لوگ انوالو تھے؟ کینیڈا اردو ایسوسی ایشن سے پہلے اردو کی ایکٹیویٹیز تو کافی دیر سے شروع ہوئی ہیں. جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، میں 1969 میں آیا تو 1970 سے تقریباً اردو کے ریڈیو پروگرام اور گاہے بگاہے ادبی محفلیں بھی ہوتی رہیں. لیکن کینیڈا اردو ایسوسی ایشن بطور خاص یہ 1997 میں اس کو رجسٹر کروایا گیا ایز اے سوسائٹی وکٹوریا میں، اور اصل اس کی ابتدا جو ہے وہیں سے شروع ہوئی ہے. اور اس کے شروع کے جو فائنڈنگ ممبر جو تھے ان میں سب سے آگے ڈاکٹر شریف احمد مرحوم تھے، اور اس کے علاوہ کمیونٹی کے کچھ دوسرے لوگ جن میں سے پاکستان سے ہندوستان سے دونوں طرف سے جو اردو کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے، جن میں سے نمایاں شمس جیلانی صاحب ہیں، جناب اظہر سید صاحب ہیں، آفتاب غنی صاحب ہیں، میں بھی شامل تھا. تو اس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اس کا سوچا گیا کہ اس کو ہم ایک باقاعدہ انجمن کے طور پہ اس کو اسٹیبلش کریں. تو اس کے لیے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی یا انٹرم کمیٹی بنائی گئی ڈاکٹر شریف احمد کی سرکردگی میں، تو جس نے اس کا کانسٹیٹیوشن وغیرہ، اس کی رجسٹریشن وغیرہ وہ ساری چیزیں کروائیں. اور اس کے بعد پھر باقاعدہ الیکشن میں ڈاکٹر شریف احمد صاحب کو صدر منتخب کیا گیا. پہلے صدر وہ تھے، اور اسی دور میں مجھے جنرل سیکرٹری کے طور پہ منتخب کیا گیا، اور باقی کا بورڈ بھی اسٹیبلش ہوا. تو اس کی شروعات میں کہوں گا کہ 1997 سے ہوئی، جو اب جس صورت میں اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ نے یہ آرگنائزیشن شروع کی تو آپ کے دماغ میں آپ کے خیالات کیا تھے؟ آپ لوگ کیا اچیو کرنا چاہتے تھے؟ بیسیکلی یہی تھا کہ اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے کوششیں کی جائیں، مشاعرے کیے جائیں، اس کے علاوہ زبان سکھانے کے لیے اہتمام کیا جائے. اور یہ مین مقاصد اسی قسم کے تھے کہ جس کی اردو زبان کی خدمت جتنی بھی ہو سکے اور آبیاری اس کی جتنی بھی ہو سکے ہم اس کی کریں. اور اس میں آپ کو جب آپ نے یہ ایک طرح سے اس کی ہمت لی اس کو کرنے کے لیے، تو آپ نے کیا پایا کہ لوگ جس طرح آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا، امید کیا تھا کہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، جوائن کریں گے اور اسے ہیلپ کریں گے گرو کرنے میں، آپ نے ڈیڈ یو فائنڈ اٹ کہ دیٹ واز دا کیس؟ ابتدا میں تو انجمن کا نام ہوتا ہے، اس کی کارکردگی تو ابھی لوگوں کو نہیں پتہ لگی ہوتی ہے، لیکن جو اردو زبان کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے ان کی کاوشیں ساتھ میں شامل رہیں اور باقاعدہ مشاعرے ہوتے رہے، اور وہ چیزیں ہوئیں. اور بعد میں مقاصد دوسرے بھی ساتھ میں شامل ہو گئے، مثلا مین مشاعرہ جشن آزادی کے طور پہ دونوں ملکوں کا، وہ بعد کی باتیں ہیں، بعد میں شروع ہوئیں. لیکن ابتدا میں اردو زبان کے مشاعرے اور اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے بعض اوقات باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے، جن کو بطور خاص ان کے لیے محفلیں کا اہتمام کیا جاتا تھا، محفل کا، تاکہ ان سے بھی مستفید ہو سکیں لوگ. باقی کے مقامی شاعر تھے، ندیم صاحب تھے ان میں، شمس جیلانی صاحب تھے، ڈاکٹر شریف احمد خود بھی شاعر تھے، اور بھی کئی لوگ تھے. اس وقت سے اب تک جو کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کی جو انجمن جس طرح رہی ہے، جہاں سے آپ نے شروع ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کو آپ نے شروع کیا، اور اب تک جہاں ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ باقاعدہ مسلسل اس کی ترویج و ترقی ہوتی رہی. ہر آنے والے صدر نے اپنی طرف سے کچھ اس میں اہتمام کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ جو ہمارا 2 ماہی جو شمارہ نکلتا تھا
پیام اردو کے نام سے اس کا اہتمام، اس کی سوچ جو ہے شروع ہو گئی تھی بورڈ میں ڈاکٹر اپنا کیپٹن مہتاب صاحب کے زمانے سے، لیکن جریدہ شروع نہیں ہو سکا باوجود اس کے بعد جناب افضل ملک صاحب نے باقاعدہ اس کی کے لیے پیسوں کا اہتمام کیا، کچھ لوگوں کی ایڈز وغیرہ لانے شروع کی، تو تب سے یہ باقاعدہ ماہنامے کے طور پہ یا دوماہی کے طور پہ یہ چلتا رہا۔ اس کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ اردو زبان کے اعلیٰ نمونے اور مقامی شعراء کا کلام، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اردو کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے سامنے ریٹن فارم میں دی جائیں۔ شروع میں اس کی رومن انگلش میں بھی اس کو ترجمہ تو نہیں میں کہہ سکتا، اس کو رومن انگلش میں جو اردو میں لکھا ہوتا تھا اس کو رومن انگلش میں بھی کیا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے بہت سی کاوش کرنی پڑتی تھی کہ تمام کے تمام میٹیریل جتنا بھی ہے اس کو رومن انگلش میں لکھا جائے، تو پھر 2 کالم، ایک طرف اردو ہو دوسری طرف رومن انگلش ہو۔ اس کے فائدے بھی تھے لیکن اس میں مشکلات بھی بہت تھیں۔ فائدے یہ تھے کہ جن لوگوں کو اردو زبان نہیں آتی تھی وہ اس کو رومن انگلش میں پڑھ لیتے تھے، اور اس کے علاوہ اردو زبان سیکھنے کے لیے بھی ان کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا تھا اور اس کی گرامر ان کو سمجھ میں آتی تھی اردو زبان کی، اس طریقے سے مستفید تھی، اور اردو کے اعلیٰ نمونے بھی اس میں شامل ہوتے تھے۔ وہ ہوا، پھر ہم نے جو دو ماہی جو سالانہ مشاعرہ ہے جشن آزادی مشاعرہ، جس میں اس کا خاص اہتمام ہونے لگا، جس میں شروع میں کونسلیٹ کے دونوں طرف سے سربراہ یا ان کے نمائندے شامل ہوتے تھے، لیکن باوجود ہندوستان کے جو کونسل جنرل تھے ان کونسل کی طرف سے انہوں نے آنا نہیں بند کر دیا یا نہیں آئے، تو پھر ہم نے باقاعدہ ان کو انویٹیشن 3-4 سال جب بھیجتے رہے، لیکن جب نہیں کوئی آیا تو پھر ہمیں وہ منقطع کرنا پڑا۔ تو اس وقت جو ہے بطور خاص ہم کونسل جنرل آف پاکستان جو ہیں اس کی سربراہی کے لیے باقاعدہ موجود ہوتے رہے ہیں۔ جب سے یہاں پہ وینکوور میں کونسلیٹ اسٹیبلش ہوا ہے تب سے ہی پاکستان کا کونسل جنرل جو ہیں وہ اس کی سربراہی کرتے رہے ہیں، خاص طور پہ سالانہ جشن آزادی مشاعرہ میں۔ اور یہ ایک خاص چیز تھی کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کی طرف سے کہ اس میں توام کا اہتمام بھی انجمن کرتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کافی یہ سوچا تھا کہ ہم چونکہ اس کے میزبان ہیں اس لیے کوئی ٹکٹ وغیرہ نہ رکھا جائے تاکہ یہ انجمن کی طرف سے ایک طرح سے ویلکمنگ شعراء کو ایک ان کی سالانہ دعوت ہو ان کی، اور اس میں اچھا کلام ہو، اس میں جو ریکگنیشن ہو لوگوں کی جنہوں نے خدمات اردو زبان کو یا اردو انجمن کو دی ہیں دونوں طرف سے، یا اس کے لیے جو بھی کام کیا ہے، اور وہ گاہے وہ بھی ہوتے رہے ہیں، یا صاحب کتاب جو تھے ہمارے لوگ ان کو ریکگنائز کیا جائے۔ اور جی آپ جو کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کی جو آپ کی پریزنٹ آرگنائزیشن ہے، اس میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اس میں آپ کس طرح آرگنائزیشن کے ایونٹس کرتے ہیں، یا آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ اس آرگنائزیشن کو کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی بنیادی مصروفیات تو ہمارے 2 ماہی مشاعرے ہیں جن میں جو لوکل لکھنے والے ہیں اردو زبان کے ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے، یا جن کو اردو زبان کے ساتھ ویسے چاہت ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ایک میل جول کا بہترین طریقہ ہے جس میں دونوں طرف کی کمیونٹیز جو ادبی دلچسپی رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں، اور جب ذہن مل بیٹھتے ہیں تو اس میں نئی چیزیں اور باہمی رفاقت کی باتیں ہوتی ہیں، جو میرے نظر میں ایک اچھا جذبہ ہے جسے اس انجمن کا ایک خاصہ سمجھا جاتا ہے، جس میں دونوں طرف کے شعراء کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہیں اردو زبان کے لیے باقاعدہ کاوشیں ہوتی رہتی ہیں، موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں جیسے کہ، اور جو یادگار شعراء ہیں ہمارے جیسے فیر صاحب ہیں، علامہ اقبال ہیں، ان کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ مشاعرے کیے جاتے ہیں یا ان کے بارے میں مقالے پڑھے جاتے ہیں، غالب کی ہوتی ہیں چیزیں، اور دونوں طرف کے شعراء کو جو نمائندہ شعراء ہیں اساتذہ میں جن کو شامل ہوتا ہے اور ان کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس سے جو ہے اردو زبان کی بھی ترویج ہوتی ہے، اور جو مقامی لکھنے والے ہیں ان کو بھی ترغیب ملتی ہے کہ وہ اچھا ادب لکھیں۔ کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے پیسے کی درکار ہوتی ہے، آپ
آپ کے ساتھ کیا اس میں چیلنجز ہوتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح اپنی آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کی ممبرشپ ہے، آپ کی ڈونیشنز ہیں، اس کے بارے میں ذرا سا کچھ بتائیے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی کرنے کے لیے رقم درکار ہوتی ہے. جو سالانہ مشاعرہ ہمارا ہوتا ہے اس کے لیے کوشش ہوتی تھی کہ ایک سالانہ جو رسالہ ہے اس کا ایک خاص ایشو نکالا جائے اور اس کی جو ایڈورٹیزمنٹ کی جو رقم آتی ہو وہ اس کے لیے استعمال کیا جائے، اور کچھ جو بورڈ کے ممبر ہیں وہ اپنی جیب سے بھی اس میں شمولیت کرتے ہیں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے. تو ایک تو وہ اور ہر ایک چیز کے لیے اس کی بجٹنگ کر کے اور کچھ جو ہے ممبرشپ جو ہے اس کو انکریز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگرچہ کہ ممبرشپ کی رقم جو ہے $20 سال کے ہوتے ہیں، جو ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ہم میزبان کے طور پہ کسی کو بلاتے ہیں، ایون 2 ماہی مشاعروں میں بھی، تو ان کو ہم چائے اور توام اور لوازمات پیش کریں. یہ ہماری ایک تہذیب کا حصہ ہے. تو وہ اکثر جو اخراجات ہیں وہ اسی میں چلے جاتے ہیں، اور باقی کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے لیے پھر فنڈ ریزنگ کی کوشش کی جاتی ہے. بعض اوقات مخیر حضرات بھی کچھ رقم دے دیتے ہیں اور جو اس میں شامل ہو جاتی ہے، یا دوسرے لوگوں سے بھی جو ہے فنڈ ریزنگ تو کرنی پڑتی ہے نا ان چیزوں کے لیے. اور اس کے لیے موسیقی کے پروگرام بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں اگر ہمیں کچھ بچت ہو جائے تو جو باقی کے اخراجات ہیں وہ تاکہ سال بھر کے پورے ہوتے رہیں. اور اسی کے لیے ہم ہر ایک پروگرام میں لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا مقصد ہے اور اس میں شمولیت کریں اپنی ممبرشپ کے ساتھ، اور اگر ڈونیشن دے سکیں تو وہ بھی ان کی نوازش ہے. کیونکہ دیکھا جائے عامر تو زبان ایک سافٹ پاور کے طور پہ یوز ہوتی ہے جو تہذیب کو بڑھاوا دیتی ہے، جو آپ کی اخلاقی قدروں کو بڑھاوا دیتی ہے اور آپ کے باہمی میل جول کا اضافہ کرتی ہے. اور یہ جو ہیں اس کے سیکنڈری زباندانی کے علاوہ سیکنڈری فائدے ہیں اس کے، جس کے لیے ایک معاشرے کی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. اور ایک پہلو اس کا انجمنز کا یہ بھی نکلتا ہے. تو اس کے لیے اسٹرگل تو ہوتی ہے، اور اسی کے لیے ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ آئیں تو اس انجمن کو قائم رکھنے کے لیے اب ماشاءاللہ 97 سے لے کے اب تک آلموسٹ 20 سال ہونے کو آئے ہیں، اور اس کی کافی کارکردگی ہے اور لوگوں کی نظروں میں یہ ایک اعلیٰ معیار کی نمائندہ انجمن بنی ہوئی ہے جو قابل قدر سمجھی جاتی ہے. اس پروگرام کے حساب سے جو ہمارا یہ شام موسیقی کا آج پروگرام ہو رہا ہے، اس کے توسط سے کافی سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ اپنی طرف سے ایز ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف دا کینیڈا اردو ایسوسیشن، ایز اے ویری انٹیگرل پارٹ آف دی ایسوسیشن، آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ان کو کس طرح نہ صرف ایسوسیشن کی طرف سے پر آپ کی پرسنل ایڈوائس بھی ان لوگوں کو کیا ہوگی اس انجمن کے لیے اور اس انجمن کو بہتر کرنے کے لیے؟ میں بطور خاص اپنی طرف سے بھی اور انجمن کے ایک میرا خیال ہے شاید جو فاؤنڈنگ ممبرز میں سے اسی وقت سب سے اگر کوئی فعال ہے تو شاید میں ہی ہوں اس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک میری خوش قسمتی ہے کہ میں اتنی دیر سے انجمن کے ساتھ رہا ہوں اور اس کی ترقی کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں. تو میری تو پرزور تمنا بھی ہے اور پرزور خواہش بھی ہے، لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ اس میں شامل ہوں، بطور ممبر شامل ہوں، اپنی گزارشات دیں، اپنی اس کی اصلاح کرنے کے لیے اپنی سفارشات دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ زبان کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے مالی طور پہ بھی اور بھی مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ انجمن ایک اچھے کام کر سکے. آپ انجمن کے فیوچر کیا دیکھتے ہیں اور آپ کیا ہوپ کرتے ہیں اس کے لیے؟ میری تو خواہش یہی ہے کہ انجمن جن مقاصد کو لے کے بنی تھی، جن مقاصد کو لے کے چلی ہے اور جن مقاصد کو لے کے چلی آ رہی ہے، نئی اختراعیں تو ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا فارسی میں ہر کے آمد عمارت نو ساخت. تو اسی طرح سے نئی چیزیں ہر کسی کے ذہن میں آتی ہیں، نیا خون شامل ہوتا ہے، نئی تمنائیں ہوتی ہیں، نئی کاوشیں ہوتی ہیں. تو ان کو جاری رکھتے ہوئے بھی لیکن انجمن کے جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی تاریخ ہے، اس کو انٹیکٹ رکھا جائے. اور میری تو ذاتی طور پہ میری خواہش ہے اور میری گزارش بھی ہے کہ جتنے بھی لوگ آج آئے ہوئے ہیں وہ اس کو ساتھ شامل ہوں اور اس کی مالی معاونت کریں سب سے زیادہ. بہت بہت شکریہ رفیق صاحب. شکریہ آپ کا.